हुनैन, हुनैन अब उठ भी चुका हूँ, 2 बार उठाने आ चुकी हूँ। अब अगर तुम ना उठे तो फिर देखना। वो कमरे में दाखिल होते बोली थी, लेकिन हुनैन शाह अभी भी सर तक कंबल ओढ़े सो रहा था। हुनैन, उसने करीब जाकर हुनैन के सर से कंबल खींचा था। क्या है यार? वो नींद खराब होने पर झुंझुनाया था। वक्त देखा है तुमने, 11 बज रहे हैं और तुम्हारी नींदें पूरी नहीं हो रही। वो इसे घूरते हुए गुस्से से बोली थी। सारा, आपको मेरी नींद से न जाने क्या दुश्मनी है। मजाल जो कभी सुकून से सोने दिया हो। वो उठकर बैठते बैकग्राउंड से टेक लगाए बोला था। मुझे नहीं चाची जान को, अगर अभी भी मैं उठाने नहीं आती तो वो खुद आती। वो आंखें दिखाकर बोलते पलटने लगी थी, तभी हुनैन शाह ने उसका हाथ थामकर उसे रोका था। सारा ने मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा था। सर में दर्द है यार, थोड़ी देर सर दबा दें। उसने मिस्कीन सी शक्ल बनाई बोला था। सारा तासुब से सर हिलाते उसके साथ बेड पर बैठ गई थी। हुनैन सर उसकी गोद में रखते लेट गया था। हुनैन, दोबारा सोना नहीं प्लीज़, तुम्हें उठाना बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर चुकी हूँ। अब अगर सोए ना तो वाकई चची जानी उठाने आएंगी और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से नींद भगानी उन्होंने पहले इल्तिजाई अंदाज में बोलते आखिर में उसने हुनैन शाह को धमकी दी थी। आप नींद भगाती कहाँ हैं? आपको देखकर तो नींद और मज़े की आती है। वो आंखें बंद करते शरारती लहजे में बोला था। बदतमीज़, फ्लर्ट कर रहे हो? उसने हुनैन के कंधे पर थप्पड़ मारा था। हुनैन शाह ने कहक़हा लगाया। अब वो इसे क्या बताता, वो मजाक समझ रही थी और वो वाकई उस पर लाइन मार रहा था। छोड़े यार, आपके साथ इंसान फ्लर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, इश्क ज़रूर कर सकता है। वो बंद आंखें से मज़े से बोला था। तुम्हें ही मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगती हूँ, वरना मैं ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे अंदर जिससे इश्क किया जाए। वो हंसते हुए बोली थी। और अगर फिर भी किसी को इश्क हो जाए तो? हुनैन का अंदाज कुछ संजीदा था, लेकिन उसने ज़्यादा गौर नहीं किया था। तो वो हुनैन शाह जैसा पागल ही होगा। वो चिढ़ गई थी। हुनैन उसके अंदाज पर हंस दिया था। अगर हुनैन शाह खुद भी तो हो सकता है। हुनैन का अंदाज और लहजा दोनों संजीदा थे। एक लम्हे के लिए वो भी चुप हुई थी। हुनैन शाह ने आंखें खोलकर कुछ देर उसका चेहरा देखा था और फिर हंस दिया था। मजाक था यार, आप तो सीरियस ही हो गई। वो हंसते हुए बोला था। सारा ने गहरा सांस लिया। सीरियस नहीं हुई, सोच रही थी मुंह किस साइड से तोड़ो तुम्हारा। वो दांत पीसते बोली थी। तो हुनैन शाह ने हंसते हुए उसे आंख मारी थी। भाड़ में जाओ तुम। वो इसका सर अपनी गोद से पीछे धकेलते खड़ी हुई थी। चुड़ैल, आप बहुत बदतमीज़ होती जा रही हैं सारा। वो उठकर बैठते बोला था। मेरे शान में कसीदे बाद में पढ़ लेना, अभी बाहर आ जाओ। वो इसे बाहर निकलने का इशारा करते चली गई थी। हुनैन शाह भी मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरते खड़ा हुआ था, क्योंकि जानते था अगर अभी भी ना उठा तो 2 मिनट बाद वो फिर आ जाएगी। वो दरवाज़ा खोलते उसके कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उसे कमरे में ना देखकर हुनैन ने इधर उधर नजरें घुमाई थी। सारा यार, कहाँ हैं आप? सारा को आवाज़ देते वो टेरेस की तरफ गया था और उसके शक के मुताबिक वो वहीं झूले पर अपना लैपटॉप लिए बैठी थी। सारू, कब से आप आवाज़ें दे रहा हूँ, उसने बेतकल्लुफ़ी से साथ बैठते कहा था। सॉरी, मैं कुछ बिजी थी। क्या कह रहे थे तुम? उसने एक नज़र लैपटॉप से उठा कर उसे देखते पूछा था। ऐसे नहीं, पहले आप इसे साइड पर रखें। हुनैन ने लैपटॉप उसकी गोद से उठाकर सामने टेबल पर रखा था। हुनैन, मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम है, उसने हैरत से उसे देखते कहा था। इस काम से भी ज़्यादा मज़े की खबर है मेरे पास। हुनैन ने एक टांग फोल्ड करके झूले पर रखते अब मुकम्मल उसकी तरफ रुख करके बैठ गया था। ऐसा भी क्या है? उसे भी तजस्सुस हुआ था। या मेरी जॉब लग गई है, उसने अपॉइंटमेंट लेटर सारा के सामने लहराते हुए कहा था। सारा की आंखें बेयकीनी से फैली थी। उसने तेज़ी से वो लिफाफा हुनैन के हाथ से खींचा था और उसमें से लेटर निकाल कर पढ़ा था। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी वैसे ही खुशी से उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। हुनैन, उसने पुरजोश से अंदाज में उछलते उसका नाम पुकारा था। उसकी तेज़ आवाज़ पर हुनैन ने फ़ौरन उसे कानों पर हाथ रखे थे। क्या हो गया यार? वैसे तो आप पूरा दिन मुझे बताती रहती हैं कि आप मुझसे पूरे 4 साल बड़ी हैं, लेकिन कभी कभी आपकी हरकतें बिल्कुल बच्चे वाली होती हैं। हुनैन ने तासुब से सर हिलाते कहा था। उसके अंदाज और अपनी हरकत पर वो हंस दी थी। जॉब मिल गई है तो ज़्यादा खुद को तुर्रमान समझने की ज़रूरत नहीं है, रहोगे फिर भी मुझसे छोटे ही। अपनी हंसी रोकते सारा ने फ़ौरन अपने असली रोब भरे अंदाज में उसे आंखें दिखाते कहा था। बेफिक्र रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए मैं हमेशा आपका वही हुनैन रहूँगा जिस पर सिर्फ आपका हुक्म चलता है। उसने सीने पर हाथ रखते सर झुकाकर कहा था।
اس کے انداز پر وہ ایک بار پھر سے ہنس دی تھی۔ یہ سب چھوڑیں، چلے آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ سارا کو سامنے پڑا لیپ ٹاپ دیکھ کر اپنا کام یاد آیا تھا۔ اتنی خوشی کا موقع اور آپ کو کام کی پڑی ہے، کتنی بار کہا اپنے آفس کا کام آپ گھر اٹھا کر نہ لایا کریں۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے زبردستی کھڑا کرتے بولا تھا، 1 منٹ جوتا تو پہننے دو۔ اس کی جلد بازی پر وہ اپنے بکھرے بال کان کے پیچھے کرتی بولی تھی، جلدی پہنو۔ اس نے ہاتھ چھوڑا تو وہ کمرے کی طرف گئی تھی۔ کام کا تو اسے بہانہ تھا، فی الحال وہ چچی کا کوئی طعنہ نہیں سننا چاہتی تھی، اور یہ بات حنین کو کون سمجھاتا۔ کیا ہوا، جوتا نہیں ملا؟ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مل گیا۔ وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ چلے پھر کھڑی کیوں ہے؟ حنین نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ حنین، میں آ رہی ہوں نا۔ اس نے فوراً سے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ کیا ہوا، میں نے کون سا پہلی بار پکڑا ہے؟ حنین کو اس کی حرکت بری لگی تھی۔ یار، باہر چچی جان ہوں گی، اور تمہیں پتہ ہے نا انہیں تمہارا میرے ساتھ فرینک ہونا پسند نہیں ہے۔ اس نے نظریں چراتے کہا تھا۔ آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ وہ خود بھی اپنی ماں کی نیچر سے واقف تھا، اس لیے وہ سارا کے معاملے میں ان کی ایک بھی نہیں سنتا تھا۔ بچپن میں بھی وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ چچی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ بھاگ بھاگ کر سارا کے کمرے میں جاتا تھا۔ سارا کو دیکھے بنا اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ ایک پل کے لیے سارا نظروں سے اوجھل ہو تو وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اور سارا بھی ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتی تھی۔ صرف حنین کو ہی نہیں، سارا کو بھی حنین بہت عزیز تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے آئے تھے اور سامنے ہی لاؤنج میں چچی بیٹھی ہوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اب کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ انہوں نے سارا کو گھورتے پوچھا تھا۔ مام، یار میری جاب لگ گئی ہے نا، تو اس خوشی میں ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ساتھ لے جانے کی، اتنی مشکل سے تمہاری جاب لگی ہے، اور خوشی دیکھ لو کس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے۔ چچی نے ناگواری سے کہا تھا۔ سارا کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑے تھے، وہ بچپن سے یہ سب سنتی آ رہی تھی، پھر بھی عادت نہیں ہوئی تھی۔ کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ حنین شہد کو غصہ آیا تھا، وہ انہیں کچھ کہنے کے لیے ان کی طرف بڑھا تھا۔ سارا نے نامحسوس انداز میں اس کی شرٹ کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ پیچھے تو نہیں ہو سکا تھا لیکن وہیں رک گیا تھا۔ اماں، یار سارا کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ کہیں تو اپنی گرل فرینڈ کو لے جاؤں۔ اس نے آنکھ مارتے کہا تھا۔ وہ سارا کا اشارہ سمجھ چکا تھا، سارا نہیں چاہتی تھی وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرے۔ تبھی چچا جان اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑے ہو تم دونوں؟ ان دونوں کو سیڑھیوں کے پاس آگے پیچھے کھڑا دیکھ کر انہوں نے مسکراتے پوچھا تھا۔ چچا جان ایک شفیق ہستی تھے جو سارا اور حنین میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ بابا، ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ کو مسئلہ ہے۔ اس نے معصوم سی شکل بنائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں جانے دو بچوں کو۔ انہوں نے چچی جان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ جس نے جہاں جانا ہے جائے، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، اور میری سننی بھی کس نے ہے؟ وہ نروٹھے لہجے میں رخ موڑتے بولی تھی۔ حنین نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، انہیں منانا بہت مشکل کام تھا، اس لیے وہ واپس آ کر انہیں منانے کا ارادہ کرتے سارا کو اشارہ کرتے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ سارا بھی کچھ ہچکچاتی باہر نکلی تھی۔ گھر میں 100 کام ہے، کبھی یہ نہیں کہا چچی کہ مدد کر دو، بس آوارہ گردیاں کروا لو۔ چچی نے جب حنین کو ایسے جاتے دیکھا تو غصے سے سارا کی پشت کو دیکھتے کہا تھا۔ سارا نے باہر نکلتے ان کا یہ جملہ بخوبی سنا تھا، اور ساتھ ہی چچی جان کی ہلکی آواز بھی سنائی دی تھی۔ وہ یقیناً اب انہیں سمجھا رہے ہوں گے۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ جب سے اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے، وہ چچی کا یہی روپ دیکھتی آئی تھی، پھر بھی اسے چاہ کر بھی اس سب کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ سارا نے گاڑی میں بیٹھتے حنین کو گھورا تھا۔ جیسے کہہ رہی ہو، کہا تھا نا میں نے، اب دیکھ لو۔ حنین شاہ نے بھی شرارت سے مسکراتے کندھے اچکائے تھے، مطلب صاف تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے آفس کا کوئی کام نمٹا رہا تھا، لیکن اب کام کرتے کرتے بھی وہ بور ہونے لگا تھا، تو وہ لیپ ٹاپ اور فائلز بند کرتے اٹھا تھا، اور اب اس کا رخ سارا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے سارا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو کچھ لوگ بہت حسین لگ رہے ہیں۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑی سائرہ کو دیکھتے اس کی تعریف کی تھی، جو گرے کلر کے سلک کے لانگ قمیض اور ٹراؤزر کے ساتھ شفون کا ہم رنگ دوپٹہ، گلے میں ڈی لائٹ سے میک اپ اور جویلری کے نام پر صرف کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس پہنے تیار کھڑی تھی۔ حنین کے الفاظ سنتے وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تھی۔ سچ بتاؤ، پیاری لگ رہی ہوں۔
حنین سے تصدیق کروائی بنا اس کا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہونا تھا۔ قسم سے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ حسین تو خیر آپ مجھے ہمیشہ لگتی ہے، لیکن آج آپ کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہیں۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے گہری نظروں سے اسے دیکھتے تعریف کی تھی، جو اب جھک کر اپنے سینڈلز پہن رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ حنین شاہ کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے بال دائیں کندھے سے پھسلتے آگے کی طرف لہرائے تھے، اور حنین شاہ کا دل چاہا تھا وہ ان بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹا دے۔ وہ یہ حرکت کر بھی دیتا تو بھی سارا نے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن اس نے خود ہی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ وہ جوتا پہن کر سیدھا ہوئی تھی۔ یہ اتنی تیاری کس خوشی میں ہے؟ حنین شاہ کو اب یاد آیا تھا۔ گیس کرو۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی، کوئی کہیں جا رہی ہیں آپ؟ کسی گرینڈ کی انگیجمنٹ پر، یا پھر فرینڈس کے ساتھ کہیں ڈنر کا پروگرام ہوگا؟ اس نے فوراً سے اپنے انداز کے مطابق بتایا تھا۔ ایک تو تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے، اس کے علاوہ کچھ سوچو، کچھ آگے کا۔ سارا کچھ ایسے افسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ حنین شاہ کچھ الجھا تھا۔ مطلب یہ کہ میرے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ مسکراہٹ دباتی بولی تھی۔ کیا؟ حنین شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ سارا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور اس طرح اچانک رشتہ کہاں سے آیا؟ حنین شاہ غصے سے بولا تھا۔ چچی جان کے کسی جاننے والے کے ذریعہ آیا رشتہ، اور تمہیں بتانے سے چچی جان نے منع کیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود سمپل سے بریسلیٹ کو گھماتے بولی تھی۔ میری بات سنیں سارا، آپ مہمانوں کے سامنے نہیں جا رہی۔ اس نے سارا کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیوں نہ جاؤں؟ سارا کو غصہ آیا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، حنین شاہ نے پر اعتماد انداز میں کہا تھا۔ تم پاگل حنین؟ وہ اس کے بال بکھیرتے ہنس دی تھی۔ حنین اس وقت بے حد سنجیدہ اور غصے میں تھا، ورنہ ضرور اس کی اس حرکت پر خوش ہوتا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا چچی جان اندر داخل ہوئی تھی۔ آ جاؤ، بلا رہے وہ لوگ تمہیں۔ وہ سارا کی تیاری کو دیکھتے بولی تھی۔ جی چچی جان۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ان کے قریب آئی تھی۔ اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آ کے مل کو مہمانوں سے۔ حنین شاہ پر نظر پڑتی انہوں نے حنین سے کہا تھا، مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ غصے سے کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ دونوں حیران ہوئی تھی، لیکن پھر سر جھٹکتے وہ چچی جان کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رشتے والے اسے پسند کر گئے تھے، وہ بہت خوش تھی۔ فائنلی اس کی جان چھوٹے گی روز روز کے تانوں سے، اور اس احساس سے کہ وہ کسی کے گھر میں رہتی ہے اور کسی کا کھاتی ہے۔ بچپن سے وہ یہ تانا چچی جان سے سنتی آئی تھی۔ اب تو وہ جاب بھی کرنے لگی تھی اور کچھ رقم چچی جان کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی، جس وجہ سے یہ تانا دینا انہوں نے کم کر دیا تھا، لیکن وہ انہیں ابھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن سے ہم جتنی مرضی محبت کر لیں، ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، ان کی نفرت محبت میں نہیں بدلتی۔ چچی جان کا رشتہ بھی سارا کے ساتھ کچھ ایسا ہی تھا، لیکن آج وہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے اچانک خیال آیا تھا حنین اس سے ناراض ہے، اور شام سے وہ گھر بھی نہیں آیا تھا۔ اب تو 11 بج رہے تھے۔ اسے حنین کی فکر ہوئی تھی۔ پاگل ہو تم حنین شاہ، اچھے سے جانتی ہو تمہیں، میرے جانے کا سوچ کر ہی یہ حال ہو گیا تمہارا۔ جب سچ میں چلی جاؤں گی تب پتہ نہیں کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ لیکن بے فکر رہو، بہت جلد تمہاری بھی شادی کروا دوں گی، اور پھر بھول جاؤ گی سارا کو۔ یہ بات سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں جس سے سب سے زیادہ محبت کی تھی وہ حنین شاہ تھا۔ سارا کے پاس اس دنیا میں سب سے پیارا رشتہ صرف ایک ہی تھا، جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ دوست، بھائی، کزن، اور کبھی کبھی اس کے ماں باپ کی جگہ بھی لے لیتا تھا۔ وہ اس کا سب کچھ تھا، اس لیے اس سے دور جانے کا احساس تو سارا کو بھی اداس کر رہا تھا۔ تبھی اسے حنین شاہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ حنین کو منائے بنا اسے خود بھی نیند نہیں آنی تھی۔ وہ اس سے تفصیل سے بات کر کے اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ وہ باہر نکلی تو وہ اوپر ہی آ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ سارا نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ حنین شاہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ حنین، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اسے حنین کا انداز برا لگا تھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ بنا لڑے جواب دیتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سارا بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حنین، تم کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ ابھی تو صرف رشتے کی بات ہوئی ہے، ابھی شادی تھوڑی کر رہی ہوں میں جو تم ابھی سے مجنوں بن گئے ہو۔ سارا نے اسے چھڑا تھا۔ تو کروا لے شادی، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ وہ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ حنین، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میری طرف دیکھو۔ اس نے حنین کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔
اگر میں نے بتا دیا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تو آپ سے ہضم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ٹھیک ہے تم بتاؤ، ہضم میں خود کر لوں گی۔ اس کا انداز ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ تو سنیں سارا، اس نے سارا کو دائیں بائیں کندھے سے تھام کر کہا تھا، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ آپ کے بنا رہنے کا تصور ہی میری جان نکال دیتا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سارا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو سارا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو حنین؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے کیا بکواس ہے حنین؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تمہیں کب لگا کہ ہمارے پیچھے ایسا کچھ ہے یا میں تم سے شادی کروں گی؟ وہ حنین کی بات کاٹتے چلائی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی آپ مجھ سے شادی؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ وہ بھی اسی کے انداز سے بولا تھا۔ برائی تم میں نہیں ہے حنین، ہمارے پاکیزہ رشتے کو اس طرح خراب مت کرو۔ لوگ تو پتہ نہیں پہلے کیا کیا باتیں کرتے۔ اس نے دوبارہ اسے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا۔ فار گاڈ سیک، مجھے لوگوں سے فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جائیں لوگ۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں سارا۔ وہ سارا کے قریب آتے بولا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ نہیں کرتی تم سے محبت، ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا ہے میں نے تمہیں۔ وہ حنین شاہ کو پیچھے دھکیلتی چلائی تو حنین اسے سرخ نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کا چھوٹا بھائی، سمجھی آپ؟ اگر آپ میری محبت کو قبول نہیں کریں گی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، بلکہ… حنین کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب اس کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا اور وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آج آنے والے رشتے سے وہ کتنی مطمئن تھی اور خوش تھی کہ اس کی شادی ہوگی اور یتیمی کی زندگی سے جان چھوٹے گی، چچی کے تانوں سے آزادی ملے گی۔ آپ میری ہیں اور میری ہی رہیں گی، وہ جنونیوں سے کہتا زور سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو حاصل کر کے رہوں گا سارا، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ اس کا انداز بے حد جنونی تھا، جیسے اگر اسے سارا نہ ملی تو وہ کچھ کر گزرے گا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا تھا اور خود بیڈ پر لیٹتے بری طرح رو دی تھی۔ حنین اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ وہ بچپن سے حنین کا بہت خیال رکھتی آئی تھی، پر اس کا یہی خیال رکھنا حنین کے دل میں محبت پیدا کر گیا تھا۔ اس نے کبھی یہ تو نہیں چاہا تھا کہ حنین یہ سب سوچے۔ وہ اس کی محبت کے کتنی غلط مطلب لیتا رہا تھا اور وہ ہمیشہ اسے خود سے چھوٹا سمجھ کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے حنین کو سمجھائے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات اس کی اسی طرح اضطرابی کیفیت میں گزری تھی، جبکہ سکون سے تھا وہ خود بھی نہیں سویا تھا۔ اسے بس سارا چاہیے تھی۔ وہ سارا کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے بابا کے پاس گیا تھا اور ان سے ساری بات کہنے کے بعد اب وہ ری ایکشن دیکھنے کے لیے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے تھے، حنین سچ بتاؤ۔ سچ بتاؤں تو میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، بہت لاڈلی تھی وہ میرے بھائی کی۔ میں نہیں چاہتا کبھی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ غیروں میں رشتہ کرنے سے بہتر ہے میں اسے اپنے گھر میں رکھ لوں، لیکن مجھے ڈر تھا تمہیں عمر کے فرق پر اعتراض نہ ہو، لیکن تم نے خود ہی بات کر کے میری مشکل آسان کر دی۔ ٹہر ٹہر کر بولتے آخر میں انہوں نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ بابا لیکن اماں نہیں مانیں گی، مجھے اچھے سے جانتا ہوں، اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ اسے منانا میرا کام ہے، تم اس بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ وہ تو جیسے بس سننے کے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ لیکن بابا ایک مسئلہ ہے۔ اب آپ اپنی بیگم کو تو منا لیں گے لیکن آپ کی بیٹی کو کون منائے گا؟ اس نے بڑا مسئلہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ کرتا ہوں میں اس سے بات، مجھے پتا ہے میرا کہا کبھی نہیں ٹالے گی، اور اسے اپنے بابا کی بات پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہاں سے پرسکون سا اٹھ گیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ کچن سے نکلتی سارا کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، جبکہ سارا نے ایک نظر اس پر ڈال کر نظریں پھیر لی تھی۔ اسے وہ رات کی نسبت اب کافی پرسکون لگا تھا۔ شاید اسے عقل آ گئی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، سارا نے دل میں سوچا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے پہلی بار ایسے دیکھ رہا تھا، بلکہ پہلے سارا کو اس کے جذبات کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی حنین شاہ کی نظروں سے اس طرح غیر آرامدہ نہیں ہوئی تھی جیسے اب ہو رہی تھی۔ تبھی وہ ناشتہ چھوڑتے اٹھ گئی تھی، ایک غصے بھری نظر حنین پر ڈالی تھی، جو مزید شرارت سے مسکرا دیا تھا۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اگر اس وقت چچا اور چچا جان وہاں نہ ہوتے تو شاید وہ ایک اور تھپڑ اسے رسید کر دیتی۔ وہ مڑنے لگی تھی جب چچا جان کی آواز پر رکی تھی۔
سارا بیٹا فری ہو کر میرے پاس آنا، انہوں نے شفقت بھری لہجے میں کہا تھا۔ جی چچا جان، انہیں جواب دیتی وہ چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے کمرے میں ان کے سامنے موجود تھی۔ جی چچا جان، آپ نے بلایا تھا؟ وہ ان کو خاموش دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں سارا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا۔ ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جی چچا جان بولے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ سارا بیٹا، جب سے بھائی اور بھابھی کا انتقال ہوا ہے میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، تاکہ کل کو میں بھائی اور بھابھی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ ہاں تمہاری چچی زیادتی کر جاتی ہیں، اسے میں نے سمجھایا بہت بار، لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ بس تم ان کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہ کیا کرو۔ اس کے علاوہ اس گھر میں تم سے سب پیار کرتے ہیں سارا۔ انہوں نے بہت لمبی تمہید باندھی تھی۔ جی چچا جان، مجھے پتا ہے آپ نے ہمیشہ مجھے حنین سے بڑھ کر چاہا ہے، اس سے زیادہ میرا خیال رکھا ہے، اور چچا جان کی باتیں بھی کافی حد تک ٹھیک ہی تو ہوتی ہیں۔ آخر کوئی کب تک کسی کو اپنے گھر برداشت کر سکتا ہے، اور میں تو پھر 15 سالوں سے رہ رہی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ تو بیٹا، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو اگر میں تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ کروں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ اصل بات کی طرف آئے تھے، اور یہیں پر سارا کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ حنین کا اتنا پرسکون ہونا، اس کی مسکراہٹ اور چچا جان کی اتنی لمبی تمہید۔ پلیز چچا جان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی، اس لیے کچھ بھی ایسا مت کہیے گا جو میرے لیے ماننا مشکل ہو۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ بیٹا، یہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لو، اور اب حنین بھی یہی چاہتا ہے۔ بیٹا، اس میں اعتراض والی کوئی بات تو نہیں ہے، تم اور حنین کافی اچھے دوست ہو، ایک دوسرے کو سمجھتے ہو، اور کیا چاہیے۔ انہوں نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا۔ لیکن چچا جان، میں نے اسے ہمیشہ بھائی سمجھا ہے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے تم میرا بھرم ضرور رکھو گی۔ ان کی اس بات پر ساکت ہوئی تھی۔ چچا جان، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر چپ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، وہ کہہ کر وہاں سے کھڑی ہوئی تھی۔ خوش رہو بچے، مجھے یہی امید تھی۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، تو وہ آنسو روکتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہی پرسکون سے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھتے سارا کو مزید غصہ آیا تھا۔ کیوں کر رہے تم یہ سب؟ وہ اس کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ ایسے بولا تھا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ حنین، تم کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ آخر کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، کرنے چھوٹے ہو تم مجھ سے، یہی سوچ کر کچھ شرم کر لو۔ وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ حنین شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی بے ساختہ سارا کی نظریں بھی ساتھ ہی اوپر کی جانب اٹھی تھی، اور فوراً ہی اس نے نظریں چرائی تھی، اور آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا حنین شاہ واقعی بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سارا کا بازو تھاما تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نہ جانے کیوں وہ حنین شاہ سے آج پہلی بار گھبرائی تھی۔ وہ اسے تھام کر آئینے کے سامنے لے کر آیا تھا۔ دیکھے سامنے کون بڑا لگ رہا ہے؟ اس نے آئینے میں دیکھتے کہا، تو سارا نے بھی نظریں اٹھا کر آئینے میں اس کے اور اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے کندھے تک آتی تھی، اور اوپر سے حنین شاہ کے چوڑے وجود کے آگے وہ چھوٹی چھوئی موئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اور یہ بات بھی اس نے آج ہی نوٹ کی تھی، ورنہ اس نے تو ہمیشہ حنین کو چھوٹا سا بچہ سمجھا تھا، جس کی وہ ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، جس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ سب نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے اس سے دور ہوئی تھی۔ حنین، ہم اچھے دوست ہیں، لیکن اگر یہ رشتہ بدلا تو ہم دونوں سب سے پہلے اپنا اچھا دوست کھوئیں گے۔ سارا نے ایک بار پھر نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ میری طرف ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ آپ کو وہی حنین بن کر رہوں گا جو اپنی ہر بات سے آپ سے شیئر کرتا تھا، جو گھنٹوں بیٹھ کر آپ کو سنتا تھا، جو آپ کی ہر بات آرام سے مان لیتا تھا۔ وہ بھی کافی نرم لہجے میں بولا تھا۔ تو یہ بات بھی مان لو نا؟ اس نے التجا کی تھی۔ نہیں، یہ نہیں مان سکتا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حنین شاہ، تم ایک خود غرض انسان ہو، تمہیں صرف اپنی خوشیوں سے مطلب ہے، باقی سب کی خوشیاں جائیں بھاڑ میں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی چلائی تھی۔ حنین شاہ نے اس کا بازو پکڑتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا، اور دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس پر سایہ بنا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس روکے گئی تھی۔ صرف ایک ہی دن میں کیسے اس قدم سے اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لیں آپ سارا، آپ صرف میری ہیں اور ہمیشہ میری ہی رہیں گی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے میری محبت سمجھیں یا خود غرضی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر تمہیں لگتا ہے تم اس طرح مجھے حاصل کر لو گے
تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وہ دانت پیستی بولی تھی۔ گڈ، اب آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا میرا کام ہے۔ وہ اس کی غصے سے بھری اجازت پر بھی خوش ہو گیا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو حنین، مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دفع ہو جاؤ تم۔ وہ ابھی کچھ بول ہی رہا تھا جب وہ غصے سے اس کی بات کاٹے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے حنین شاہ کھل کر مسکرایا تھا۔ آخر وہ اس کی ساروں سے ملنے والی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالے تو اس نے ہمیشہ ساروں کو اپنے آس پاس دیکھا تھا، اور وہ حنین شاہ کی چھوٹی بڑی ہر شے کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی محبت اور اس کی توجہ نے کب حنین شاہ کے دل میں یہ احساس پیدا کیا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس مزید بڑھتا چلا گیا تھا۔ اور آج وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی چچا جان اور حنین نے چچے کو کیسے بنایا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر ساری رسمیں کی تھیں وہ خود حیران تھی۔ شاید حنین کی خوشی میں یا شاید مہمانوں سے بھرے گھر کی وجہ سے وہ خود کو خوش ظاہر کر رہی تھی۔ وہ حنین شاہ کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی یہ، وہ اس کمرے میں دن میں نہ جانے کتنی بار آتی تھی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا وہ کبھی اس کمرے میں ایسے بھی آئے گی۔ لیکن اپنی ساری سوچیں جھڑکتے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے حنین شاہ کے آنے سے پہلے چینج کرنا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جیولری اتارنے لگی تھی، ابھی اس کے رنگز اتار کر رکھی تھی، تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وائٹ شیروانی میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ سارا نے فوراً سے نظریں اس پر سے ہٹائی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے سارا کے پاس آتے سلام کیا تھا، لیکن وہ بس اپنا دوپٹہ اتارنے میں مصروف تھی۔ حنین شاہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا اور سارا کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ آئی لو یو سو مچ سارا، وہ خوشی سے بھرے انداز میں بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، پیچھے ہٹو، سارا نے جھنجھلا کر کہا تھا، لیکن پیچھے ہونے کے بجائے حنین شاہ نے اس کے کندھے پر لب رکھے تھے۔ سارا کے پورے وجود میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی اور گہرا سانس لیا تھا۔ حنین شاہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ یہاں تک آ گئی ہو لیکن اس سے آگے نہیں، جانتا ہوں، ہو سکے دور رہنا مجھ سے، آئی سمجھ؟ یہاں تک آ گئی ہو لیکن اس سے آگے نہیں، جتنا ہو سکے دور رہنا مجھ سے، آئی سمجھ؟ وہ اسی غصے سے گھرتے بولی تھی۔ چلے ایسا کرتے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، ہم دوبارہ سے اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ آئی پرومس آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ بھی اپنا رویہ پہلے جیسا رکھیں گی، اور جس دن آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی اس دن سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ بولے منظور ہے؟ اس نے مسکرا کر ایک نئی تجویز پیش کی تھی۔ اور اگر محبت نہ ہوئی تو؟ سارا نے آبرو چڑھاتے پوچھا تھا۔ کیا اتنا برا ہوں میں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے معصومیت سے بولا تھا۔ اگر یہی بات وہ پہلے کبھی کہتا تو وہ اس کے بال بکھیرتے ہنس دیتی، لیکن اب وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں ہاں تو میں دعا کروں گا آپ کو اس برے انسان سے محبت ہو جائے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوئی تھی۔ چلو اب پیچھے ہٹو، مجھے چینج کرنا ہے، وہ نظریں ادھر ادھر گھماتے بولی تھی۔ پہلے بتائیں میری آفر قبول ہے؟ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ قبول ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ اتنا تو وہ اسے جانتی تھی وہ بہت ضدی ہے، اگر اسے ضد دلائی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے مان گئی تھی، اور پھر کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا شاید اسی کا منتظر تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے اپنی جیولری اور باقی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سارا، آج آپ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتی تو میری شدتوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا تھا، لیکن خیر، میں آپ کا آخری دم تک انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کی گال سرخ ہوئے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو کمپوز کیا تھا۔ اٹھے یہاں سے، مجھے سونا ہے، وہ اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ وہ اتنا بڑا بیڈ پڑا ہے، سو جائیں۔ وہ صوفے پر مزید پھیل کر بیٹھا تھا۔ نہیں، تم یہاں تنگ ہو گئے، بیڈ پر جاؤ، میں یہاں آسانی سے سو جاؤں گی، وہ اس کی نظروں سے تل ملاتی بہت تحمل سے بولی تھی۔ تو کس نے کہا ہے میں یہاں سو رہا ہوں؟ ہم دونوں بیڈ پر بھی تو سو سکتے ہیں، اور میرا بیڈ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت محسوس کرتے سارا جھنجھلائی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی پھیل رہے ہو، اگر دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو اسے دوستی ہی سمجھو، آئی سمجھ؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بولی تھی۔ اوکے کول ڈاؤن یار، اتنا غصہ؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارا وہاں سے جاتی حنین اس کی پیشانی پر نرمی سے چومتے پیچھے ہٹا تھا۔ شب بخیر، مسکراہٹ دباتے اس کا گال چھو کر وہ چینج کرنے چلا گیا تھا۔
جبکہ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ ابھی تک ساکت کھڑی تھی۔ جب اس کی اس حرکت کا اندازہ ہونے پر وہ غصے سے پلٹی تھی، لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ بدتمیز انسان! وہ غصے سے بڑبڑاتی لائٹس آف کر کے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ جب تک وہ کمرے میں آیا وہ سو چکی تھی یا شاید سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو حنین ابھی تک سو رہا تھا، تو وہ شاور لے کر تیار ہونے لگی تھی۔ ان کے بیچ جو بھی تعلق تھا وہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرون رنگ کا سلک کا ڈریس پہنے جس پر گولڈن ایمبرائڈری تھی اور نیٹ کا دوپٹہ دائیں کندھے پر رکھے ہلکے سے میک اپ اور لائٹ سے جولری میں وہ نئی نویلی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے سوچ رہی تھی حنین کو جگائے یا باہر چلی جائے، لیکن اگر ایسے ہی باہر چلی جائے گی تو چچی جان یقیناً غصہ ہوں گی، اس لیے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ سارا کی طرف تھا۔ انجانے میں وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جس کے بال ماتھے پر بے ترتیب پڑے تھے، گھنی پلکیں سایہ فگن تھی، چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ بے شک وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان تھا، لیکن وہ خود کو کیسے سمجھاتی، اس کا دل اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی حنین شاہ کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر سارا کی طرف اٹھی تھی، جو سر سے پاؤں تک سجی سنوری اس کے سامنے بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سارا نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری کوئی صبح اس قدر حسین ہوگی کہ آپ میرے سامنے میری بیوی کے روپ میں ہوں گی، میرا آپ پر حق ہوگا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بولا تھا۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ، پہلے بہت دیر ہو گئی ہے، جب سے میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تو آپ اٹھا دیتی مجھے جیسے پہلے اٹھاتی تھی؟ اس نے نظر سارا پر ٹکائے کہا تھا۔ اتنا فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ چڑک کر بولی تھی۔ ہاں بس مجھے دیکھنے کا ٹائم تھا، وہ شوق لہجے میں بولا تو وہ غصے سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی میں، وہ صاف مکر گئی تھی، جبکہ حنین کچھ بھی بولے بنا بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے اٹھا تھا اور اپنے کپڑے الماری سے نکالتے وہ واش روم میں گیا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر چچا جان خوشی سے مسکرائے تھے، وہیں چچی جان نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جو کہ حنین اور سارا دونوں سے چھپا نہیں تھا۔ چچا جان نے سارا کے سر پر پیار کیا تھا اور حنین کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ چچی جان نے صرف حنین کا ماتھا چوما تھا اور سارا کی طرف دیکھے بنا وہ بیٹھ گئی تھی۔ اماں سارا بھی تو ہے، اس نے ان کا دھیان سارا کی طرف کروایا تھا۔ ہاں میں مل ہی رہی تھی اس سے، تو انہوں نے بھی بے دلی سے مسکراتے سارا کو پیار کیا تھا، جبکہ سارا بھی اداسی سے مسکرا دی تھی، اور وجہ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ رشتے میں کشیدگیوں کا اندازہ اسے پہلے دن ہی ہونے لگا تھا۔ اب ان کی شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں حنین شاہ سارا کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آج بھی وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سارا اس کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ وہ آئینے میں سے سارا کا عکس دیکھتے مسکرایا تھا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کدھر؟ میرے ساتھ ناشتہ کرو، اس نے سارا کو پلٹتے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں تم کرو، وہ اسے جواب دیتے بیڈ پر بکھری اس کی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ جب تک وہ ناشتہ کر رہا تھا وہ کمرے میں ادھر سے ادھر پھرتی چھوٹے موٹے کام کرتی رہی تھی۔ سارا میری واچ پکڑانا، اس نے شوز پہنتے ہوئے سارا سے کہا تھا۔ اس نے ساری ٹیبل سے اٹھا کر واچ اس کی طرف بڑھائی تھی، لیکن غلطی سے واچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گئی تھی۔ یار سارا، اس نے تیزی سے جھک کر واچ اٹھائی تھی، کہ اس کی فیوریٹ واچ تھی جو ہمیشہ استعمال کرتا تھا، اور یہ سارا نے اسے گفٹ کی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا، ٹوٹی تو نہیں؟ وہ اس کے قریب کھڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ شکر ہے بچ گئی، پتہ ہے نا آپ کو یہ مجھے کتنی پسند ہے؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اسے کتنا غصہ آیا تھا اس واچ کے گرنے پر، لیکن سارا کی وجہ سے وہ ضبط کر گیا تھا۔ سارا کو ایک لمحے لیے تو افسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ اس کی شکل دیکھتے دل میں مسکرائی تھی۔ وہ واچ پہنتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے چلا گیا تھا۔ سارا کو بھی اب اسے تنگ کرنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ وہ کبھی اس کی فیوریٹ شرٹ جلا دیتی تو کبھی اس کا فیوریٹ پرفیوم گرا کر توڑ دیتی۔ پہلے تو وہ چڑ جاتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سارا کی ہر شرارت کو سمجھنے لگا تھا
اور آج بھی وہ اس کا موبائل بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے نیچے پھینک چکی تھی، اور یہ واقعی انجانے میں ہوا تھا۔ اوہ سو سوری، مجھے پتہ نہیں لگا، وہ موبائل اٹھاتے بولی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے سارا کے ہاتھ سے موبائل تھاما تھا۔ سارا کو حیرت ہوئی تھی کہ اس کے پرسکون انداز پر۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی چیزوں کو لے کر کتنا ٹچی ہے، وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا، اور کہاں اس طرح اٹھا کر پھینکنے پر بھی وہ پرسکون تھا۔ تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ سارا کے دل کی بات زبان پر آئی تھی۔ غصہ کیوں آئے گا؟ یہ موبائل میری سارا سے زیادہ اہم تو نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تو سارا نے نظریں چرائی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ سارا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اور پھر وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ رات کو وہ صوفے پر بیٹھی اپنا موبائل یوز کر رہی تھی، جبکہ وہ لیپ ٹاپ سے بیڈ پہ بیٹھا تھا، لیکن نظریں سارا کے چہرے پر ٹکی تھی۔ سارا، بے ساختہ اس نے سارا کو پکارا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ سارا، یہ سب کب نارمل ہوگا؟ میں مزید دوریاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ سارا نے نظر دوبارہ جھکائی دی۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ابھی سے گھبرا گئے؟ بحث محبت ختم ہو گئی؟ اس نے خود کو کمپوز کرتے حنین شاہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ محبت کی بات نہ کرو، میں ساری زندگی آپ کا انتظار کر سکتا ہوں سارا، اس نے سارا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ سارا نے دوبارہ نظریں جھکائی تھی، اور موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھتے وہ اٹھنے لگی تھی۔ ویسے سارا، حنین کی آواز پر وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔ آپ کے چہرے پر آج کل مجھے اپنا نقص نظر آنے لگا ہے، تو مسکراہٹ دباتے بولا تھا، اور سارا کو تیزی سے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تو حنین کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ اس کی شرارت سمجھتے سارا نے اسے گھورا تھا۔ تمہیں ہمیشہ فضول چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ مجھے تو صرف سارا نظر آتی ہے، وہ خود ہی اپنی بات پر ہنس دیا تھا۔ تو سارا اٹھنے کے بجائے اسے گھورتے چادر سر تک اوڑھتے لیٹ گئی تھی۔ اپنی آج کل کی بدلتی کیفیت سے تو وہ خود بھی نظریں چرا رہی تھی۔ حنین، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، وہ لاؤنج میں بیٹھے حنین کے پاس آ کر بولی تھی۔ اوکے، آج چھٹی ہے، کچھ دیر تک چلتے ہیں، حنین نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے جواب دیا تھا۔ نہیں، مجھے اکیلے جانا ہے، اور تمہاری گاڑی لے کر جانا ہے۔ اس کی بات پر حنین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کسی کو نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ سارا کو بھی کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو خوب چمکا کر رکھتا تھا، کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اس لیے سارا نے جان بوجھ کر اسے گاڑی کا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لے جائیں، چابی سائڈ ٹیبل کے ڈراز میں ہے۔ اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر وہ حیران ہوئی تھی، لیکن پھر کندھے اچکاتے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حنین ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے؟ یہ کوئی انسیت یا بچپنا نہیں تھا؟ وہ کمرے میں ٹہلتے سوچ رہی تھی، پھر سر جھڑکتے وہ چینج کر کے گاڑی کی چابی لیے نکلی تھی۔ وہ جب نیچے آئی تو چچی جان بھی لاؤنج میں موجود تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی تیاری دیکھتے پوچھا تھا۔ چچی جان، میں شاپنگ پر جا رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ بس تم ساری زندگی یہی کرنا، پہلے میرے شوہر کے پیسے اڑائے ساری زندگی، اب میرے بیٹے کی اڑانا، انہوں نے ناگواری سے کہا تھا۔ حنین نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن سارے سے پہلے بولی تھی۔ چچی جان، شاید آپ بھول گئی ہیں، آپ کا بیٹا اب میرا شوہر ہے، بالکل اسی طرح جیسے چچا جان آپ کے شوہر ہیں، اور جس طرح آپ اپنے شوہر کے پیسوں پر حق جتاتے ہوئے ہمیشہ مجھے طعنہ دیتی ہیں، بالکل ویسی میں بھی اپنے شوہر کے پیسوں پر اتنا ہی حق رکھتی ہوں۔ ہاں، بس اگر آپ انہیں استعمال کریں گی تو میں آپ کو طعنہ نہیں دوں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ حنین شاہ تو بس میرے شوہر پر ہی رک گیا تھا۔ آگے اس نے کہا وہ اس کے لیے اہم نہیں تھا۔ آج پہلی بار سارا نے اسے اپنا شوہر کہا تھا، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ دیکھا تم نے حنین، کیسے بدتمیزی کی ہے اس نے میرے ساتھ؟ چچی جان کا جب اس پر بس نہیں چلا تو حنین کو مخاطب کیا تھا۔ اماں پلیز، اب بہت وقت گزر گیا ہے، پلیز میرے لیے اسے اپنا سمجھ لے، محبت نہیں کرنی لیکن پلیز اس کی تھوڑی عزت تو کریں، وہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے، اس نے ان کے دونوں ہاتھ دباتے کہا تھا۔ تو بھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب ان کے پاس سارا کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔
رات کو وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ سارا سارا آپ کمرے میں نہیں ہیں؟ اس نے دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹس آن کی تھی، لیکن سکے سجائے کمرے کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ وہ حیرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ جب ٹیرس کے کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی تھی، گولڈن ساڑی پہنے، بالوں کو کرل کر کے کھولا چھوڑے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور لائٹ سی جولری پہنے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے، وہ پور پور اس کے لیے سجے اس کی طرف آ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہبی، وہ اس کے قریب آتے اس کے گلے میں بازو ڈالتے بولی تھی۔ حنین شاہ کو اس کی حرکت پر ہوش آیا تھا۔ آپ سارا ہی ہے نا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا تو وہ کھل کر ہنس دی تھی۔ صرف تمہاری سارا۔ میں نے سوچا بندہ اتنی ایفرٹ کر ہے تو چلو اب اس کی سزا بھی ختم کر دیں، وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ مطلب سارا آپ خوشی سے؟ اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ اس نے سارا کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آئی لو یو سارا، آئی لو یو سو مچ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ خود سے میری طرف آئی ہیں۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے والہانہ پن پر سارا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آئی لو یو ٹو، اس نے بھی نظر جھکا کر کہتے حنین شاہ کا ہاتھ چوما تھا۔ یہ اس کی طرف سے محبت کا چھوٹا سا اظہار تھا، اور سر دوبارہ حنین کے سینے پر ٹکا دیا تھا۔ حنین نے بھی اسے سختی سے خود میں بھیجتے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔